इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं और उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नजर आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। उससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फायदा हासिल करेंगे। सूरह आदियात मक्की है। बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये मदनी है, लेकिन जमहूर मुफस्सिरीन इसके मक्की होने के ही कायल है, यानी ये हिजरत से पहले नाजिल हुई। वल्आदियाति ज़बहा, उन घोड़ों की कसम जो हाँपते हुए दौड़ते हैं। वो ये कस्मिया है, इसका माना हम कर रहे हैं कसम। आदियात दौड़ने वाले घोड़े, ज़बहा हाँपते हुए। जब घोड़ा दौड़ता है और उसे सांस चढ़ा हो तो उसके अंदर से आवाज़ निकलती उह उह हाँपने की। फलमूरियाती, फिर उन घोड़ों की कसम मूरियाती जो चिंगारियाँ उड़ाते हैं। क़दहा, टाप मार कर, यानी घोड़े के सुम जो हैं, खुर जो हैं, जब पत्थर पे लगते हैं उस वक़्त उससे चिंगारियाँ निकलती हैं। इसी को बयान किया कि उन घोड़ों की कसम जो टाप मार कर चिंगारियाँ उड़ाते हैं। फलमुगीराती सुबहा, फिर उन घोड़ों की कसम जो सुबह के वक़्त हमला करते हैं। मुगीरात का माना होता है हमला करना, सुबहा सुबह के वक़्त। फ़अथरना, फिर उन घोड़ों की कसम जो उड़ाते हैं। बिही, उस वक़्त यानी सुबह के वक़्त। नक़आ, गुबार। फ़वसतना, फिर उन घोड़ों की कसम जो घुस जाते हैं दरमियान में। वसत दरमियान को कहते हैं। बिही, उस वक़्त यानी सुबह के वक़्त। जमआ, दुश्मन की जमात में। इन्नल इंसान, बेशक इंसान। लिरब्बिही, अपने रब का। लकनूद, बड़ा न शुक्र है। व इन्नहू, और बेशक इंसान। हु ज़मीर का मर्जा, यानी ये जिसकी तरफ लौट रही है उससे मुराद है इंसान। और बेशक इंसान अला ज़ालिका, इस बात पर। आला का माना पर, ज़ालिका इस। लशहीद, अलबत्ता गवाह है, यानी ख़ुद गवाह भी है इस बात पर कि वो बड़ा न शुक्र है। व इन्नहू, और बेशक वो यानी बेशक इंसान। लिहुब्बिल खैरी, खैर की मोहब्बत में। खैर से मुराद है माल, माल की मोहब्बत में। लशदीद, अलबत्ता मज़बूत है, पुख्ता है, यानी बहुत मज़बूत है। अफला यअलमु, क्या पस वो नहीं जानता। इज़ा बुअसिरा, जब उठाया जाएगा। माँ, ये मन के माना में है उनको। फिल क़ुबूर, जो कब्रों के अंदर हैं, यानी जो कब्रों के अंदर है, जब उनको उठाया जाएगा कि उस वक़्त का उसे पता नहीं। वह हुस्सिला, और ज़ाहिर कर दिया जाएगा। माँ, उन बातों को, उन चीज़ों को। फिस्सुदूर, जो सीनों में है, यानी सीनों में छुपे हुए राज़ों को ज़ाहिर कर दिया जाएगा। इन्न रब्बहुम, बेशक उनका रब। बिहिम, उनसे। यौमइज़िल, उस दिन। लख़बीर, पूरी तरह बाखबर होगा, यानी उनकी ख़बर रखने वाला होगा। सूरतुल आदियात, इस सूरत की फ़जीलत में अहादीस मुबारका में एक रिवायत आई है कि सूरतुल आदियात को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने निस्फ़ुल क़ुरआन का दर्जा दिया कि अगर इसको एक मरतबा पढ़ा जाए तो आधे क़ुरआन का सवाब मिलता है। जैसे हमने पीछे चंद सूरतें पढ़ी हैं ना, तो आप उन तमाम सूरतों को नोट फरमाएं। कम से कम रोज़ाना की बुनियाद पर 5 से 10 मिनट लगते हैं। जैसे सूरह इखलास सुलुसुल क़ुरआन है, 3 मरतबा पढ़ें तो पूरे क़ुरआन का सवाब है। जैसे सूरतुन नस्र रुबउल क़ुरआन है, 4 मरतबा पढ़ें तो पूरे क़ुरआन का सवाब है। ऐसे ही सूरतुल आदियात ये निस्फ़ुल क़ुरआन के बराबर है, यानी एक मरतबा पढ़ें तो आधे क़ुरआन पढ़ने का सवाब मिलता है, और 2 मरतबा पढ़ें तो पूरे क़ुरआन का।
علماء نے وجہ بیان کی کہ اس کو آدھا قرآن کیوں کہا گیا. جیسے وضو ہے نا، وضو کو نصف ایمان کہا گیا ہے، صفائی کو. الطہور شطر الایمان، الطہور یعنی پاکیزگی، وہ نصف ایمان ہے. کیونکہ وضو جو ہے یہ نماز کی کنجی ہے، اس لیے اسے نصف ایمان کہا گیا. اور اس سورہ مبارکہ میں جہاد کرنے والے گھوڑوں کا ذکر ہے، یعنی جہاد کا ذکر ہے. اور جہاد یہ ایمان کی کنجی ہے. جیسے وضو نماز کی کنجی ہے، جہاد ایمان کی کنجی ہے، ایمان پھیلنے کی. تو جیسے وضو وہ نصف ایمان ہے تو سورہ عادیات بھی نصف قرآن ہے. علماء نے باہر کیف یہ وجہ بیان کی. والعادیات ضبحا، دوسری بات یہ سمجھیں اس صورت کا شان نزول کہ یہ سورہ کس موقع پر نازل ہوئی. روایات میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو بنی کنانہ کے کافروں کے مقابلے کے لیے روانہ کیا، اور آپ نے ان کا مکمل نظم و ضبط بنایا کہ تم نے آج کے دن نکلنا ہے، اتنے دن لگیں گے تمہیں وہاں پہنچنے میں، صبح کے وقت جا کے تم نے حملہ کرنا ہے، پھر تم اسی وقت واپس آ جانا، فلاں دن تم مدینہ منورہ واپس پہنچ جاؤ گے. چنانچہ صحابہ کرام کا یہ لشکر روانہ ہوا. جیسے جیسے آپ نے فرمایا تھا ویسے ویسے اپنی منزلیں طے کرتا ہوا جا رہا تھا. راستے میں آتی تھی ندی. اتفاقاً اس دن ندی کا پانی وہ چڑھا ہوا تھا. انہیں ایک دن ویٹ کرنا پڑا، انتظار کرنا پڑا. اگلے دن پانی اترا، انہوں نے ندی کو کراس کیا اور رات کے وقت میں پہنچے. صبح کے وقت میں دشمن پہ حملہ کیا، حملہ کر کے واپس پلٹے. تو جس دن آپ نے فرمایا تھا اس سے ایک دن لیٹ ہو گئے، یعنی جو مکمل آپ نے نظم و ضبط بنایا تھا اس سے ایک دن لیٹ ہو گئے. تو منافقین نے شور برپا کیا کہ وہ تو سارے مارے گئے، وہ سارے مر گئے، دشمن نے انہیں قتل کر دیا. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ عادیات کو نازل فرمایا اور اس میں ان کی ساری صفات بیان فرمائی کہ ان کے گھوڑے ہانپتے ہوئے گئے، چنگاریاں اڑاتے ہوئے گئے. صبح کے وقت انہوں نے جا کے حملہ بھی کیا، صبح کے وقت انہوں نے گرد و غبار بھی اڑایا، دشمن کے جمگٹھے میں بھی جا کے گھسے. یعنی بتلا دیا کہ انہوں نے حملہ کر کے دشمن کو تہس نہس کیا ہے، انہیں کچھ نہیں ہوا. لیکن جو مفسرین یہ کہتے ہیں نا کہ یہ صورت مدنی ہے، وہ اسی سے دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھیں جہاد کا حکم تو مدینہ منورہ میں آیا، مکہ میں تو جہاد کا حکم نہیں تھا، اور منافقین سے پالا بھی مدینہ منورہ میں پڑا. مکہ المکرمہ میں تو یہ سیدھے سیدھے کافر تھے، یہ سیدھے سیدھے مسلمان تھے. تو دوسرے حضرات جو جمہور ہیں وہ اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں اس معرکے کی پیشین گوئی تھی، یعنی آنے وغیرہ وقت میں یہ ہونے والا تھا، پہلے سے اطلاع دی گئی. اور ایک یہ بھی جواب دیتے ہیں کہ یہاں جہادی گھوڑوں کی قسمیں نہیں اٹھائی گئیں، مطلقاً گھوڑوں کی قسم اٹھا کے انسان کو اس کی ناشکری پر متنبہ کیا گیا ہے کہ دیکھو ایک گھوڑے کو تم دیکھ لو. اس سورہ مبارکہ میں نا انسان کی دو بڑی بیماریوں کا ذکر ہے، اور انداز کیا اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے؟ گھوڑوں کی قسم اٹھا کے، گھوڑوں کی قسم اٹھا کے. تو اس صورت میں مطلقاً گھوڑوں کا ذکر کر کے انسان کو متنبہ کیا، وہ ایک جانور ہے، وہ اتنا فرما بردار ہے اپنے مجازی مالک کا، اور تم تو انسان ہو، تمہیں تو اس سے بھی زیادہ فرما بردار ہونا چاہیے تھا، تم تو جانوروں سے گر گئے ہو. اگلی بات یہ سمجھیں، والعادیات ضبحا، اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں اٹھائی ہیں گھوڑوں کی صفات کی. انسانوں کے لیے اللہ کے ذاتی نام اور صفاتی نام کے علاوہ کسی مخلوق میں سے کسی چیز کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ضابطہ نہیں، اللہ جس کی چاہیں اٹھا لیں. جیسے پہلے بھی ایک صورت میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم اٹھاتے ہیں اس چیز کی اہمیت کو اپنی مخلوق کے سامنے واضح کر دیتے ہیں.
اب دیکھیں نا یہاں گھوڑوں کی قسم اٹھائی گئی، گھوڑوں کی اہمیت کو واضح کیا گیا، اور حدیث مبارکہ میں بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے بھلائی اور خیر کو گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ باندھ دیا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی، بھلائی رکھی۔ گھوڑوں سے جب کام لیا جاتا تھا نا، یہ موٹر کار کا دور نہیں تھا، سب سے بڑا جہاد کا آلہ یہ گھوڑا تھا۔ دیکھیں گھوڑے کا گوشت وہ حرام نہیں ہے، لیکن اس کا کھانا مکروہ تحریمی جہاد کا آلہ ہونے کی وجہ سے، کہ اسے بطور آلہ کے جہاد میں استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے اس کا گوشت مت کھاؤ، کیونکہ جہاد کے آلات بنانے کی ترغیب ہے، ضائع کرنے کی ترغیب نہیں۔ بہرکیف تو یہ قسمیں اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے 5 قسمیں اٹھائی ہیں، اور پھر انسان کی 2 بیماریوں کو بیان کیا۔ جو قسم ہوتی ہے نا، وہ آنے والے دعوے کی دلیل ہوتی، گویا کہ یہ قسم اٹھائی، یہ دلیل ہے، 5 دلیلیں بیان کی، کس دعوے کی؟ کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے، انسان مال کی محبت میں بڑا پختہ ہے۔ یہ 2 دعوے ہیں، ان 2 دعووں کے لیے 5 دلیلیں 5 قسموں کی شکل میں پیش کی۔ اور چونکہ اولین مخاطب قرآن پاک کے عرب والے تھے، اور عرب والے جب ان کے سامنے کسی دعوے کو ثابت کیا جاتا نا، کسی بھی بات کو ثابت کیا جاتا، تو اس کا آخری طریقہ ہوتا تھا قسم اٹھانا، اور ان کا اس بات پر یقین تھا کہ جو جھوٹی قسم اٹھاتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، یعنی جھوٹی کوئی قسم نہیں اٹھا سکتا۔ اور اس بات پر بھی ان کا یقین تھا کہ جب کسی بات کو قسم اٹھا کے بیان کر دیا جائے، اب نہ ماننے والا مجرم ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے قسم اٹھا کے بیان فرمایا، 1 نہیں 5 قسمیں اٹھا کے بیان فرمایا کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ والعادیات ضبحا، ان گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ گھوڑا جب دوڑتا ہے نا، سانس چڑھتا ہے، اس وقت وہ ہانپتا ہے، تو یہ گھوڑا ہانپ ہانپ کے دوڑتا ہے۔ فالموریاتی، موریات ویسے کہتے ہیں آگ کو روشن کرنا، اور یہاں گھوڑے کے نیچے جو سمیں لگی ہوتی ہیں نا، وہ جب پتھر پہ پڑتی ہیں تو اس سے نکلتی ہیں چنگاریاں، تو فرمایا جو ٹاپ مار کر چنگاریاں اڑاتے ہوئے دوڑ رہا ہے اس کی قسم۔ اور فالمغیرات صبح، صبح کے وقت حملہ کرنے والے گھوڑوں کی قسم۔ معمول یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جب دشمن پر حملہ کرتے، رات کے وقت ان کے موقع جہاں وہ رہتے وہاں قریب پڑاؤ ڈالتے، اور صبح صادق کے وقت آپ حملہ کرتے تھے، یعنی انتظار کرتے تھے، اگر تو ان کی طرف سے اذان کی آواز سنائی دیتی تو چھوڑ دیتے تھے کہ یہ مسلمان ہے۔ دیکھ لیں، یعنی اذان بتا رہی ہے کہ یہ مسلمان ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اگر اذان کی آواز اس قبیلے سے سنتے تو پھر حملے کو ختم کر دیتے تھے، نہیں کرتے تھے کہ یہ تو مسلمان ہے، اور اگر اذان نہ ہوتی تو حملہ کر دیتے کہ پتہ چلا یہ مسلمان ہے۔ اس لیے کیونکہ اس وقت دشمن میٹھی نیند سو رہا ہوتا ہے، اور حملہ کرنے کا سب سے بہترین وقت ہے صبح کا وقت۔ فالمغیرات صبحا، اور ان گھوڑوں کی قسم جو صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں۔ فأثرن به نقعا، پھر ان گھوڑوں کی قسم جو صبح کے وقت غبار اڑاتے ہیں۔ یہ آیت بتلا رہی ہے کہ گھوڑے جو دوڑتے ہیں نا، بڑی مضبوطی اور پختگی اور بڑی سپیڈ سے دوڑتے ہیں۔ دیکھیں صبح کے وقت شبنم کے قطرے پڑے ہوتے ہیں نا زمین پہ، گرد و غبار نیچے جمع ہوتا ہے۔ رات کے وقت کوئی چیز معمولی سی دوڑے نا تو گرد و غبار اڑتا ہے، لیکن صبح کے وقت کوئی زیادہ تیزی سے دوڑے پھر گرد و غبار اڑتا ہے۔ اس میں بتلا دیا کہ گھوڑوں کی قوت، پختگی اور تیزی کے اوپر، کہ اتنی تیزی سے دوڑتے ہیں کہ صبح کے وقت بھی گرد و غبار اڑتا ہے۔ فوسطن به جمعا، پھر ان گھوڑوں کی قسم جو اس وقت دشمن کی جماعت میں گھس جاتے ہیں۔ دیکھیں یہاں لفظ بولا ہے وسط کا، اور وسط عربی میں بالکل درمیان کو کہتے ہیں۔ بتلا دیا کہ یہ گھوڑے طرف سے حملہ نہیں کرتے، کنارے سے حملہ نہیں کرتے، بلکہ دشمنوں کی جماعت کا جو دل ہے نا، مرکز ہے، اس کے اندر گھس کے جا کے حملہ کرتے ہیں۔ آتا ہے کہ یہ جو لشکر ہوتا ہے نا، لشکر کے عموماً 5 حصے کیے جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مقدمہ جو آگے والا حصہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ساقہ
جو پیچھے والا حصہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے میمنہ جو دائیں طرف والے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے میسرہ جو بائیں طرف والے ہوتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے قلب، یہ مرکزی حصہ ہوتا ہے لشکر کا کسی کا بھی، اس کے اندر ان کا سپہ سالار بھی ہوتا ہے، ان کا بڑا بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں بتلا دیا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، یہ گھوڑے اپنی جان کو کیسے خطرے میں ڈالتے؟ لشکر کے دل اور مرکزی حصے پر حملہ کرتے ہیں گھس کے، وہاں پہنچنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ان 5 قسموں کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ کنود بڑے ناشکرے کو کہتے ہیں۔ کنود کا ایک معنی بخیل بھی کیا گیا ہے کہ انسان بڑا بخیل ہے، بڑا کنجوس ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کنود وہ آدمی ہے جو خود تو اکیلا کھاتا ہے، اپنے خادم کو کھلاتا نہیں ہے، مارتا ہے، اور کسی کو خیر نہیں دیتا، اتنا لالچی ہے، نہ مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے، نہ کسی غریب یتیم مسکین کا خیال رکھتا ہے، بس اسے صرف اپنا پیٹ بھرنے کی فکر ہوتی ہے۔ یہ کنود ہے، کنجوس آدمی۔ اور کنود کا ایک معنی نافرمان بھی ہے، لیکن راجح اور یہاں جو معنی ہے وہ ناشکرہ ہے، یعنی انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ اب یہ ناشکری کیسے کرتا ہے انسان؟ بہت بڑی بیماری ہے۔ یہاں بولا گیا انسان، اس کے شروع میں جو الف لام ہے نا، عربی کے اندر الف لام کی 4 قسمیں بیان کی جاتی ہیں: جنسی، استغراقی، عہد ذہنی اور عہد خارجی۔ جب استغراقی ہو نا، جیسے سورہ والعصر میں ہم نے پڑھا کہ تمام انسان، وہ الف لام استغراقی ہے۔ یہاں الف لام ہے جنسی، جن سے انسان اپنے رب کی بڑی ناشکر ہے۔ اب اس سے مراد اکثر انسان ہیں، سارے کے سارے انسان نہیں، کیونکہ سارے انسانوں میں انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، اتقیاء بھی ہیں، اور اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت تھوڑے بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرنے والے۔ اکثر انسان وہ ناشکر ہیں اپنے رب کے۔ ان الانسان، اب انسان ناشکری کیسے کرتا ہے؟ سب سے پہلا کام، جو اللہ نے اسے نعمتیں دی ہیں انہیں صحیح مقصد کے لیے استعمال نہیں کرتا، انہیں صحیح طریقے سے صحیح جگہ پر استعمال نہیں کرتا، یہ ناشکری۔ نمبر 2، جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے نا، جتنی بھی نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتا، بلکہ ان کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے۔ میں نے اپنی مہارت سے یہ کمایا، میں نے اپنے ہنر سے یہ کمایا، میں نے اپنی صلاحیتوں سے یہ کام کر لیا۔ حالانکہ یہی تو کہا تھا قارون نے اوتیتہ من علم عندی، کہ یہ جو میرے پاس مال و دولت ہے نا، جس کے بارے میں تم کہتے ہو زکوٰۃ دو، یہ تو میں نے اپنے ہنر سے کمائی ہے۔ حالانکہ سوچنا انسان کو یہ چاہیے تھا کہ اسے ہنر دینے والا کون ہے، اسے صلاحیت دینے والا کون ہے۔ اگر اس کی عقل، یہ جو دماغ میں ہے نا، تھوڑا سا پرزہ ہل جاتا نا، مجنون پاگل اور دیوانہ ہونا، تو پتہ ہی کچھ نہیں ہونا تھا اسے، تو اسے یہ دینے والا کون؟ تو یہ نعمتوں کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے، اللہ کی طرف نہیں کرتا، یہ بھی انسان کی ناشکری۔ نمبر 3، ناشکرہ انسان کیسے ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے اسے نعمتیں دی ہیں نا، چاہیے تو یہ تھا کہ ان نعمتوں کی وجہ سے اپنے منعم، نعمتیں دینے والے، اپنے محسن اور مربی اللہ کے سامنے جھک جاتا۔ اسی نے ساری نعمتیں دی تھی نا، اس کا شکر گزار بندہ بنتا، لیکن اسے جتنی نعمتیں ملتی گئیں اتنا یہ اکڑتا گیا، اسے جتنی نعمتیں ملتی گئیں اتنا یہ دین سے دور ہوتا چلا گیا، جتنی نعمتیں ملتی گئی، نماز بھی گیا، روزہ بھی گیا، حج بھی گیا، زکوٰۃ بھی گئی، اتنا ہی اللہ کی فرما برداری سے، یہ انسان کے ناشکری۔ نمبر 4، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ مصیبتوں کو گنتا ہے لیکن اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کرتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کیا ہیں؟ یہ کسی اخبار کی خبر نہیں بتانے لگا آپ کو، یہ اللہ کے قرآن کی خبر ہے، جس قرآن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
اس میں شک و شبے کی گنجائش بھی نہیں ہے کسی قسم کے۔ کیا قرآن کہہ رہا ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمتوں کو تو تم اپنے اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن انسان کا حال کیا ہے؟ انسان کا حال کیا ہے؟ اس پر نعمتیں اللہ کی اتنی ہیں کہ انہیں شمار نہیں کر سکتا۔ مصیبت آتی ہے کبھی کبھی، پریشانیاں آتی ہیں تھوڑی، نعمتیں ہیں زیادہ، لیکن ہمیشہ اکثر اس کی زبان پر پریشانیوں کا تذکرہ ہی ہوتا ہے، اللہ کی نعمتوں پر شکر بہت کم ہوتا ہے۔ آپ کسی کو لے کے بیٹھ جائیں، سناؤ کیا حال ہے، وہ کہے گا مارے گئے، بزنس خراب ہو گیا، کرونا نے یہ کر دیا، کرونا نے یہ کر دیا، بس کیا بتاؤں، بچوں کا یہ حال، پڑھائی سے سارے چلے گئے، کیا بتاؤں، دکان کا یہ حال ہے کہ چیزیں ان کے ریٹ آسمانوں سے بات کر رہے ہیں، لینے والا آتا کوئی نہیں۔ یعنی یہ کبھی نہیں کہے گا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ ہر روز کھلا کے سلاتا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے جو اولاد دی ہے نا، اللہ کی بڑی نعمت ہے، وہ اتنی کم از کم وہ نافرمان تو نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آج کل والدین اپنی اولاد کی ہر وقت خامیاں بیان کرتے رہتے ہیں، اس سے اولاد مزید بگڑتی ہے۔ کرنا کیا چاہیے؟ جتنی اولاد کے اندر چیزیں آپ کو پسند ہیں نا، بس آپ اپنا وتیرہ بنا لیں، ان پسندیدہ باتوں کو ہر ایک کے سامنے بیان کریں۔ ماشاءاللہ میرے بچے بڑے اعلیٰ، نماز پابندی پہ پڑھتے ہیں، میرے بچے بڑے اعلیٰ، کھانا بڑے ٹائم پہ کھاتے ہیں، میرے بچوں کے اندر بڑی صفات اللہ نے رکھی۔ جب آپ اپنے بچوں کی اندر پائی جانے والی صلاحیتوں کا شکر ادا کریں گے نا بار بار، تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر مزید تربیت کے اندر اضافہ فرمائیں گے۔ لیکن جب آپ ان کی خامیوں کے تذکرے کریں گے نا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، نہ شکری کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں میرا عذاب بڑا سخت، اولاد مزید بگڑتی جاتی، مزید بگڑتی جاتی۔ بہر کیف کہتے ہیں مصر کے اندر ایک آدمی تھا، اس آدمی کی تقریباً کوئی 45 ایج ہوگی، پوری 45 سال کی عمر میں اس آدمی پر کبھی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں آئی تھی، حتیٰ کہ سر تک درد نہیں ہوا تھا اس کا۔ لیکن 45 سال کے بعد اس کے گھر میں کوئی حادثہ پیش آیا، کوئی فوتگی ہوگی۔ اب کیا کیا اس نے؟ اپنے گھر کے برتنوں کو توڑ دیا، نوحہ کرنے والی، بینڈ ڈالنے والی، ناشکری کرنے والی عورتوں کو بلایا، سیاہ کپڑے پہن کے انہوں نے وہاں آ کے نوحہ کیا، بینڈ ڈالا، روئی دھوئیں۔ مصر کے مشہور عالم تھے، انہیں اس بات کا پتہ چلا، محدث تھے، اپنے شاگردوں کو ساتھ لیا اور ایک شاگرد سے کہا بیٹا جب وہاں بیٹھنے لگو نا تو تم نے پوچھنا ہے کہ استاد جی ان الانسان لربہ لکنود، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں تمہیں جتنا بھی کہوں نا بعد میں پوچھ لینا، لیکن تم نے مطلب پوچھ کے رہنا۔ اب وہاں پہنچے، وہاں جا کے بیٹھنے لگے تو شاگرد کہنے لگا استاد جی قرآن پاک کی آیت ہے ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو استاد نے کہا بیٹا پھر پوچھ لینا، یہ وقت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا استاد جی ابھی بتائیں۔ انہوں نے کہا بیٹا پھر پوچھ لینا۔ انہوں نے کہا استاد جی ابھی بتائیں۔ اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان مصیبتوں کو، حادثوں کو، پریشانیوں کو تو شمار کرتا ہے، گنتا ہے، بیان کرتا ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کا کبھی تذکرہ نہیں کرتا۔ اور اگر اس کی مثال دیکھنی ہے نا تم نے، اس آدمی کو دیکھ لو، 45 سال اللہ کی نعمتوں موسلادھار بارش کی طرح اس پر برسی، کبھی اس کو توفیق نہیں ہوئی کہ دوستوں کو کہا ہو، رشتہ داروں کو کہا ہو آؤ میرے گھر میں، اللہ کی بڑی نعمتیں، مل کر سارے اللہ کا شکر ادا کریں۔ آج جو ایک چھوٹی سی مصیبت آئی تو اس نے اس مصیبت کے بینڈ ڈلوانے کے لیے مصر کی عورتوں کو بلا کے مصیبت کو گنوانا شروع کر دیا، لیکن کبھی اللہ کی نعمتوں کو۔ لیکن آپ خود اس بات کا آپ اندازہ کریں کہ اگر ایک آدمی مصیبتوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، پریشانیوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، حوادثات میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن آپ اسے ایک کاپی دے دیں، کاغذ پینسل دے دیں، اسے کہہ دیں بھی جو تم پر مصیبتیں ہیں نا، پریشانیاں، اسے لکھو، کتنی دیر لکھے گا؟ بڑی یاد ہے 5 منٹ میں اپنی ساری مصیبتیں لکھ لے گا، 10 منٹ میں لکھ لے گا، چلو ایک دن ہی لگا لو، آخر ختم ہو جائیں گی نا مصیبتیں، کتنی ہوتی ہیں زیادہ سے زیادہ۔
لیکن پھر آپ اسے کہیں اب اللہ کی جو تم پر نعمتیں ہیں اسے لکھو. وہ ساری زندگی بھی لگا دے، اپنی زندگی نہیں، نوح علیہ السلام جیسی اسے زندگی مل جائے، ساری دنیا کے پتوں کو اس کے لیے کاغذ بنا دیا جائے، درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے، ساری عمر لکھے، سارے ورق بھر دے، ساری سیاہی ختم کر دے، ساری قلمیں گھسا دے، لیکن وہ اپنے رب کی نعمتوں کو شمار. ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اب انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا کیسا ہے؟ دیکھیں اس کے لیے اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں گھوڑوں کی 5 صفات کی. ذرا غور تو کریں، یہ گھوڑوں کی کیوں صفات ذکر کی ہیں؟ انسان کو جھنجھوڑا ہے، انسان کو جھنجھوڑا ہے کہ دیکھو گھوڑا جو اس کا مالک ہے وہ اس کا خالق، اسے پیدا تو اس نے نہیں کیا، اور نہ ہی وہ اس کا حقیقی مالک ہے، مجازی مالک ہے. کیا اس نے بس گھاس لی، وہ بھی جو اس نے پیدا نہیں کی، کس نے پیدا کی؟ اللہ نے. دانا لیا، جس کو پیدا اللہ نے کیا، بس اس نے اتنا کیا، گھاس اور دانا اٹھا کے گھوڑے کے سامنے ڈال دیا. اس اتنے سے احسان پر، اور یہ بھی نہیں کہ جب جب اسے بھوک لگی تب اس نے گھاس اور دانا ڈالا ہو. جب وہ کام میں لگا ہوتا ہے وہ وقت ٹل بھی جاتا ہے، گھوڑا بیچارہ پھر بھی لگا رہتا ہے، اگر اسے وقت پہ نہ بھی نہ ملے تب بھی لگا رہتا ہے. بے موقع اسے کھلایا، ہو سکتا ہے پیٹ بھر کے بھی نہ کھلایا ہو، لیکن گھوڑے کو پتہ ہے کہ میں نے اپنے محسن کے احسان کا بدلہ کیسے دینا ہے. اللہ نے بیان کر دیا کہ وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے اپنے اس مالک کے لیے جو مجازی مالک ہے، کہ دشمن کی جماعت کے جمگٹھے میں اتر جاتا ہے اور اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتا. اور انسان کو جھنجھوڑا گیا، تو انسان ہے، تجھے تو پیدا اللہ نے کیا ہے. کس سے؟ ایک گندے سے، منی کے ناپاک قطرے سے. کپڑوں کو لگ جائے کپڑے ناپاک، بدن کو لگ جائے بدن ناپاک. اس سے کیسی حسین و جمیل صورت بنائی کہ اللہ نے تمام مخلوق میں تجھے سب سے اشرف بنایا. اور کیا کیا نعمت نہیں دی، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، سونگھنے کے لیے ناک، پکڑنے کے لیے ہاتھ، چلنے کے لیے پاؤں اور ٹانگیں، دھڑکنے کے لیے دل، اور سانس کے لیے پھیپھڑے. کیا کیا نعمتیں دی. اور اللہ تمہارا خالق بھی ہے، تم تو اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہو. کیا تم ایک جانور سے نیچے گر گئے ہو کہ اس کو پیدا اس کے مالک نے نہیں کیا، وہ اپنی جان تک اس پہ قربان کر رہا ہے. تمہیں تو پیدا بھی تمہارے اللہ نے کیا اور ساری نعمتیں بھی وہی دینے والا ہے، تم پھر بھی اس کی نافرمانی کرتے ہو. کتنے بڑے ناشکر. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے نا ایک دیوان منسوب ہے، دیوان علی عربی کے اندر. اس کے اندر اشعار ہیں، ان کی نسبت کی جاتی کہ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار ہیں. ان کے اندر شعر آیا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں، جنتی نوجوانوں کے سردار سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو نصیحت کرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ ابنی ان من الرجال بہیمتا فی صورت الرجل السمیع البصیر فتن بکل رضیۃ فی مالہ واذا اصیب بدینہ لم یشعر. اللہ اکبر. اے میرے بیٹو، جب انسان کے مال میں کوئی نقصان ہوتا ہے نا تو اس کا ذرہ بھی برداشت نہیں کرتا، لیکن دین سارا کا سارا بگڑ جائے اس کو پرواہ کوئی نہیں، اس کو پرواہ کوئی نہیں. فرمایا ہے تو یہ انسانی شکل، لیکن یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، یہ جانوروں سے بھی بدتر. وہ جیسے مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب سب کے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے والد تھے. یہ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مجاز ہیں، اور کراچی میں دارالعلوم کراچی اس کے بانی ہیں. مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس نا ایک آدمی آیا، آ کے کہنے لگا کہ میں نے اپنے بیٹے کو یہ پڑھایا. اب وہ بڑی پوسٹ پہ ملازم ہے، بہت لین لاٹ ہے، مالدار ہے، بس تھوڑی سی خرابی ہے، تھوڑا سا بے دین ہو گیا. کیا ہو گیا؟ بے دین. تو مفتی صاحب اپنے بیٹوں کو سنانے لگے، کہنے لگے پھر میں نے بھی اسے کہا کہ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے والد نوجوان بچے تھے اس کے، وہ بیچارہ اس کا سانس بند ہو گیا، بچہ دوڑا ڈاکٹر کی طرف، ڈاکٹر کو لے کے آیا، آ کے کہنے لگا ابھی بالکل ٹھیک تھا، دیکھیں اس کے بازو بھی ٹھیک ہیں، اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہے، بالکل ابھی ٹھیک تھا، پتہ نہیں کیا ہوا.
تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے ہاں اس کے بازو ٹھیک ہیں، بالکل آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، جسم سارا کا سارا ٹھیک ہے، ٹانگیں ٹھیک ہیں، پاؤں ٹھیک ہیں، سارا کچھ ٹھیک ہے، بس تھوڑی سی روح نکل گئی، تھوڑی سی، جیسے اس نے کہا نا کہ میرا بیٹا ایسے ایسے ایسے، بس بے دین ہو گیا ہے، تھوڑا سا بے دین ہونا ایسے جیسے بندے کی جان نکل جانا۔ سب سے بڑی دولت ہمارے پاس دین ہی تو ہے، سب سے بڑی دولت یہی تو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس جانور کا ہی تم نے مشاہدہ کر لیتے کہ تمہیں عقل آ جاتی کہ ایک جانور اپنے مالک کے پیچھے اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے، اور تم اپنے خالق کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، نافرمان۔ ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید، اور انسان خود اس بات پر گواہ ہے کہ وہ اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ دیکھیں نا، آنکھیں جس مقصد کے لیے استعمال ہوئی ہیں، بنی ہیں، کیوں استعمال نہیں ہوتی؟ کان کیوں نہیں استعمال ہوتے اس مقصد کے لیے؟ آیا قرآن ہی نہیں سن سکتے ہم اب ان کانوں سے؟ اللہ اکبر۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک انسان مال کی محبت میں بڑا مضبوط ہے، بڑا پختہ ہے۔ آتا ہے نا جیسے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم ڈٹ کر مال سے محبت کرتے ہو، بس آنا چاہیے جیسے مرضی ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام یہی ہے، بس تمہارے پاس پیسے جمع ہوں، اس کا طریقہ کوئی بھی ہو، چاہے حلال طریقے سے آئیں، حرام طریقے سے آئیں، تم کسی کا مال دبا لو، کسی سے چرا لو، کسی سے ڈاکہ مار لو، کسی سے رشوت لے لو، اور ہدیے کے نام پہ رشوت لو، لمٹ کے نام پہ سود لو، تمہاری اپنی مرضی۔ قوم شعیب نے شعیب علیہ السلام کو یہی تو کہا تھا، یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یہ تمہاری نماز تمہیں سکھاتی ہے کہ ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی سے نہ کریں، مال ہماری مرضی ہماری، تم ہمیں کیوں روکتے ہو؟ جیسے ہم نے ایک سبق میں پڑھا کہ قیامت والے دن پوچھا جانا ہے مال کہاں سے کمایا، کہاں لگایا، کمانے کے طریقے میں بھی ہم پابند ہیں، اور لگانے کے جتنے بھی مواقع ہیں ان کے اندر بھی ہم پابند ہیں۔ تو فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک وہ مال کی محبت میں بڑا پختہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم صاحب المسلم هو لمن اعطى، وہ مسلمان جو مالدار ہے اور مال سے اللہ کا حق ادا کرتا ہے، مال اس کے لیے بڑی نعمت ہے، بہت اچھا مسلمان ہے وہ۔ جیسے ہم نے پہلے عرض کیا کہ جو مال اس بندے کے لیے برا ہے جو مال کے حقوق ادا نہیں کرتا، مال اس بندے کے لیے برا ہے جس کی وجہ سے وہ متکبر بن جائے، مال اس بندے کے لیے برا ہے جو اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مال اس بندے کے لیے برا ہے جس سے وہ غریبوں، مسکینوں، ضرورت مندوں کی ضرورت میں خرچ نہیں کرتا، مال اس آدمی کے لیے برا ہے جو اسے دین سے دور کر دے، وگرنہ جو دین پہ لگنے کا ذریعہ ہو وہ مال تو دولت عثمان ہے۔ دولت عثمان پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، دولت عثمان پیدا کر۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو بڑے مالدار تھے، لیکن ان کا مال دین پر لگا۔ آگے اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہے ہیں افلا یعلم، کیسے انسان کو یہ نہیں معلوم اذا بعثر ما فی القبور، جس وقت قبروں سے اٹھایا جائے گا مردوں کو، وحصل ما فی الصدور، اور جو سینوں میں راز ہے نا سارے ظاہر کر دیے جائیں گے۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اس دن ان کا رب پوری طرح ان کی خبر رکھنے والا ہوگا۔ یعنی کہ قبر سے اٹھنے کا اسے پتہ نہیں، قبر سے اٹھ کے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کے اندر کیا غلاظتیں تھیں، کیا گند تھا، وہ سارا ظاہر ہونا ہے۔ جب اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو یہ اپنے رب کا ناشکرہ کیوں بنتا ہے؟ یہ مال کے پیچھے رب کو، رسول کو، رشتہ داروں کو کیوں بلاتا ہے؟ وہ کیسے کسی بزرگ نے کہا نا کہ مال کی دوڑ میں لگنے والے سے کوئی پوچھے نا کیسا نبی کیسا خدا، تو اس کی زبان اگرچہ نہ بولے لیکن اس کا کردار کہے گا پیسہ نبی پیسہ خدا، پیسہ نبی پیسہ خدا۔ پیسے نے جس طریقے پہ لگایا اس طریقے پہ لگا، چاہے رشتہ داری توڑنی پڑی تو توڑ رہا ہے، چاہے اپنے کو چھوڑنا پڑا تو چھوڑ رہا ہے، رشوت لینی پڑی تو لے رہا ہے، یعنی گویا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جگہ پہ پیسے کو اس نے رکھ لیا۔ دعا کریں مال کے فتنے سے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال، تمہاری اولاد، اس میں تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ اس آزمائش میں ہمیں سرخرو